दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मिसफीस करें। बिल आखिर बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम, इमरान खान न्याजी के रेडीमेड इल्ज़ामात। तो इन पॉइंट्स का मैं अहाता करने की कोशिश करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ ये बेंच के बारे में। जो बेंच बना था 9 रुकनी, सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात की तारीख अनाउंस नहीं हो रही थी, बिलखसूस पंजाब की, तो उसी के ऊपर आज खुद नोटिस लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को टेकअप किया कि इस आइनी नुक्ते के ऊपर के इलेक्शन का अनाउंस करने का अख्तियार किसके पास है, कौन इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, कौन नहीं, आइन इस ज़मन में क्या कहता है। तो मैं अपने पिछले वीलॉग में भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि उन्होंने खुद सा ये खुद सा आज खुद नोटिस नहीं लिया, बल्कि जो है ना ये एडवाइस थी जनाब मुज़ाहिर अली नकवी साहब की और एजाजुल अहसन साहब की, इन जज साहबान की जो है एडवाइस के ऊपर उन्होंने वो नोट लिया था। और पहली जब इनकी 9 रुकनी बेंच की जब हियरिंग हुई, जब ये बैठे, तो उस वक़्त उन्होंने इसके अंदर मौजूद जो है ना वो तकरीबन 4 जज साहबान ने इसके ऊपर जो है ना वो एतराज़ किया था। तो जनाब जमाल मंदोखेल साहब ने तो बोला था कि आज खुद नोटिस आपका ये बनता ही नहीं, किसी ने ये बेंच की तश्कील को ऊपर सवालिया निशान उठाया। और सबसे जो अहम सवालात उठाए तो वो उठाए थे जनाब अतर मनल्ला साहब ने। तो आज 27 फरवरी को जब इसकी पहली हियरिंग हुई उसके अंदर, तो उन्होंने वो काम भी किए, सदर को नोटिस भेज दिया, गवर्नर को, हालांकि उनको इम्यूनिटी हासिल होती है, वो नहीं आ सकते। तो मगर यह है कि जल्दी है, खैर उमर इत्तेहाद बंदयाल साहब को जल्दी क्या है, इसका भी मैं जिक्र जो है ना वो आगे चलकर मैं कोशिश करूँगा कि ये जिक्र करूँ कि उनको इतनी जो है ना ये आखिर उनको क्यों आई हुई है कि इस केस का फैसला जो है ना ये फौरी क्यों करना चाहते हैं, इंतखाबात की तरफ वो क्यों जाना चाहते हैं, इमरान खान न्याजी को फैसिलिटेट वो क्यों करना चाहते हैं। तो खैर जो पहले दिन की हियरिंग थी उसके अंदर जो है ना ये कोर्ट के अंदर कुछ सवालात उठाए इन तमाम जज साहबान ने, जनाब अतर मनल्ला साहब ने, जनाब जमाल मंदोखेल साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने कुछ सवालात उठाए। चीफ जस्टिस साहब ने ये वादा किया कि ये जनाब जो है ना ये भी इस प्रोसीडिंग का हम हिस्सा बना देते हैं। तो खैर उसके बाद ये अडजन हो गया, मसला अडजन हो गया आज के लिए, 27 के लिए, मंडे के लिए अडजन हो गया, बीच में आ गया 2 दिन का गैप। तो 2 दिन के गैप के अंदर पता नहीं इनको क्या हुआ, खुदा जाने कि किसी ने अप्रोच किया है या इनको कोई अपने जो ख्वाब थे इनके वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने जनाब वो सारे जो है ना वो जो उन्होंने रिटर्न जो है ना वो उसकी प्रोसीडिंग के ऊपर तमाम जजेस के दस्तखत करवाने होते हैं, तो वो जनाब ये सारे सवाल थी उसके अंदर। खैर तो अतर मनल्ला साहब ने ये एतराज़ लगाया और बल्कि आप उन्होंने तो खैर बड़े महज़ब अंदाज से और बच बचा कर उन्होंने बोला कि ये जो मेरी गुजारिशात थी, जो मेरे सवालात थे वो आपके रिटर्न में जो आपने ऑर्डर पास किया उसके अंदर नहीं है, चूँकि आप अदालत के अंदर आप मान चुके थे और जिसकी रिपोर्टिंग भी हो चुकी हुई है, तो ये क्यों नहीं है इसके ऊपर, इसके आपने आपके रिटर्न ऑर्डर के अंदर। तो बुनियादी तौर पर जो है ना ये धोखाधड़ी है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। और धोखाधड़ी क्यों है और फैसिलिटेट क्यों करना चाहते हैं, ये सवाल क्यों नहीं है इसके अंदर, इसका भी मैं इस वीलॉग में मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा और सवाल भी एक बार फिर मैं आपके सामने मैं दोहरा दूँगा। तो मुज़ाहिर हसन नकवी साहब जस्टिस साहब की उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी, उनके ऊपर जो है ना सवालिया निशान उठ रहा था और फ़ारूक एच नाइक ने भी इनके ऊपर एतराज़ किया था एजाजुल हसन साहब के ऊपर और मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर कि इनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो आज की जब ये प्रोसीडिंग हुई तो ये दोनों बेंच से अलग हो गए। तो जब ये दोनों बेंच से अलग हो गए तो बुनियादी तौर पर उसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं रहती या आइनी हैसियत नहीं रहती और ये लार्जर बेंच की तश्कील के लिए भी
یہ درخواست دی تھی فروخ ایچ نائک نے اور دیگر جو ہے نا حکومتی وکلا نے، تو اس کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ردی کی ٹوکری میں انہوں نے ڈال دیا۔ باقی اطہر من اللہ صاحب اور ایک یحییٰ آفریدی صاحب، تو یہ بھی بینچ سے انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، یا ان کو علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، یا ویسے ان کی جو ہے نا جبری علیحدگی جو ہے نا کر دی گئی ہے۔ تو یہ سوالات جو ہے نا بھی یہ حل طلب ہے۔ تو بہرحال جو مارکیٹ میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے والنٹیئرلی اس کے اوپر جو ہے نا یہ علیحدگی اختیار کر دی ہے۔ تو یہ آگے چل کر چیزیں جو ہے نا کچھ دنوں بعد، کچھ ہفتوں کے بعد یا مہینوں کے بعد یہ چیزیں یہ کھلیں گی کہ یہ بینچ سے علیحدہ کیوں ہوئے، یہ خود ہوئے یا ان کو مجبور کیا گیا یا یہ جبراً جو ہے نا یہ کر دیے گئے۔ تو اب باقی بینچ رہ جاتا ہے پانچ رکنی بینچ۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کی اخلاقی اور آئینی حیثیت میرا خیال ہے کوئی ہے نہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے نا وہ سزا کر رہے ہیں، اور جس کا وہ جناب جمال مندوخیل صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا تھا کہ یہ ایک قومی نوعیت کا مسئلہ ہے آئینی تشریحات کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں لارجر بینچ بنانا چاہیے۔ تو یہ لارجر بینچ سے یہ جناب عمر اتیاب بندیال صاحب گھبراتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کو لازمی ڈیفیٹ ہوگی، اور اس وقت وہ مجھے یہ کہنے میں کوئی مذاقہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے فرنٹ مین کے طور پر وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ تو ابھی کیونکہ پہلے جو بینچ بنا تھا اس کے اندر جو میری رائے تھی کہ ممکن ہے جو فیصلہ آئے وہ 4-5 سے یا 3-6 سے فیصلہ آئے۔ تو اس وقت جو موجودہ بینچ ہے اس کے اندر لگتا یہی ہے کہ فیصلہ آئے گا 3-2 سے فیصلہ آئے گا، مگر یہ کہ جناب کیونکہ جب آپ کے اوپر یہ اعتراض لگ چکا ہے، آپ کے اطہر من اللہ صاحب نے اعتراض لگایا ہے کہ آپ نے کورٹ کی پروسیجر کو پیپروں کے اوپر اسی طرح لے کر نہیں آئے جس طرح آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، تو آپ بھی بددیانتی کے مرتکب ہوئے، آپ کو بھی اس بینچ کے اندر اخلاقی طور پر نہیں بیٹھنا چاہیے، عمر بندیال صاحب کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو بھی۔ تو لارجر بینچ کیوں نہیں وہ تشکیل دینا چاہتے، اور دوسرا ان کو یہ جلدی کیا ہے؟ تو یہ اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں اطہر من اللہ صاحب کے جو سوالات تھے وہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے تھے تو وہ میں چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میں میموری فریش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں وہ اس کا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے جو سوالات اٹھائے تھے انہوں نے بولا کہ کیا صوبائی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دینا وزیر اعلیٰ کا حتمی اختیار ہے جس کی آئینی وجوہات کو دیکھنا ضروری نہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ تو کیا وزیر اعلیٰ اپنی آزادانہ رائے پر اسمبلی توڑ سکتا ہے یا کسی کی رائے پر تو یہ بھی ایک بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ جس طرح پرویز بھائی بار بار کہتا رہا کہ میں مجبور ہو کر میں نے اسمبلی توڑی ہے، یقیناً عمران خان نیازی کے اشارے کے اوپر۔ تو کیا اگلا ان کا تیسرا جو سوال تھا، کیا کسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کو آئینی طور پر مسترد کیا جا سکتا ہے اور اسمبلی بحال ہو سکتی ہے؟ تو یہ بنیادی جو سوالات تھے جو اطہر من اللہ صاحب نے اٹھائے تھے، تو یہ از خود نوٹس کی جو ہے نا یہ حیت کو بدل سکتے تھے، اس کے فیصلے کے اوپر جو ہے نا یہ نظر انداز ہو سکتے تھے، کیونکہ سب سے پہلے اسی سوال کو جو ہے نا وہ سالو کرنا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کیوں توڑی۔ تو اگر وہ اسمبلی توڑنا ہی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، تو اگر اسمبلی بحال ہو جاتی ہے تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ہو جاتی ہیں، مگر چیف جسٹس صاحب کو یہ آخر آئی ہوئی ہے، سوری ٹو سے، کہ کسی طرح جو ہے نا یہ پنجاب کے اندر جو ہے نا جلدی انتخابات ہو جائیں۔ تو وہ کیوں انتخابات جلدی چاہتے ہیں پنجاب کے اندر؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر انتخابات ہوں، پنجاب جو ہے نا یہ خصوصی طور پر کے پی کے اندر بھی وہ یہی چاہیں گے۔ تو پنجاب کے اندر وہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ پنجاب جو ہے نا پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر جو پنجاب کے اندر جو پارٹی سویپ کرتی ہے تو وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے نا وہ اس کی میجورٹی بن جاتی ہے اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی ہے۔ تو حال تو کہ پاکستان پیپل پارٹی سندھ کے اندر جو ہے نا اس کے سویپ کرنے کے بہت چانس ہے، اور پنجاب کے اندر ان کو یا پورے باقی ماندہ جتنا بھی پاکستان کا صوبہ ہے یا حصے ہیں جہاں پر الیکشن ہوں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ وہ 30-35 سیٹیں ان کو چاہیے ہوں گی
آرام سے گورنمنٹ بنانے کے لیے سمپل میجورٹی کے لیے تو پاکستان پیپل پارٹی بنا سکتی ہے، مگر وہ چاہتے ہیں معیشت کا بھی ان کے سامنے ساری چیزیں ان کے سامنے آتا ہے، کیونکہ جب یہ ماضی میں نظریہ ضرورت کے تحت یہ فیصلے دیتے رہے ہیں اس وقت یہ چیزیں نہیں دیکھتے رہے، تو ابھی یہ صرف ان کی ایک ہی چیز پر سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ انتخابات جو ہے نا یہ جلدی ہوں، قومی اسمبلی سے پہلے صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے نا جو متوقع طور پر جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر کہ شاید پی ٹی اے کی اس امید سے وہ انتخابات کرانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی اے کی شاید اس کے اندر پنجاب کے اندر حکومت آ جائے، اور حکومت آ جائے تو وہ جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اس کے اندر وہ اثر انداز ہوگی، تو یہ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھرو یہ جو بھی وہ یہ آئینی نقطہ اس کے اوپر وضاحت دیں گے تو اس کے اوپر جو ہے نا قومی اسمبلی کے انتخابات آنے والے انتخابات کے اوپر پری پول جوڈیشل ریگنگ کی جو ہے نا یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، تو پری پول جوڈیشل ریگنگ جو ہے نا یہ بڑی پاکستان کے لیے فیوچر میں بڑی خطرناک ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ صوبوں کے اندر اگر حکومت جس کی بھی ہوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی اے کی ہوگی، کسی کی بھی ہوئی تو یقینی طور پر وہ اثر انداز ہوگی قومی اسمبلی کے انتخابات کے اوپر، تو جو کہ پاکستان کیونکہ جو آپ کے ملکی معاشی پالیسیاں اور دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات وہ استوار کرتی ہیں مرکزی حکومت جب ادھر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مسئلہ تو ادھر کا ادھر ہی رہے گا، تو اس لیے آپ کو یہ ان کو آخر ہے، اور دوسرا ان کو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر عمر اتیاب بندیال صاحب نے یا جناب ثاقب نثار صاحب نے یا کھوسا صاحب نے یا جتنے بھی جج صاحبانوں نے جو گند گولا ہے، جوڈیشل گند گولا ہے جو انہوں نے پی ٹی اے کو فیور دینے کے لیے، عمران خان نیازی کو فیور دینے کے لیے، تو کہیں وہ نیا آنے والا جج جو ہے نا یہ کٹا نہ کھول دے، نیا آنے والی حکومت جو ہے نا کہ مستحکم حکومت نہ جائے وہ کٹا نہ کھول دے ان کے خلاف اور ان کی جواب دہی ہو جائے، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی عندیہ دیا ہے کہ میں نیاب کی ترمیم لا رہا ہوں جس کے اندر سب جواب دہ ہوں گے، صرف پولیٹیشین نہیں، جوڈیشری بھی چاہے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ جواب دہ ہوں گے، تو احتساب ہونا چاہیے سب کا، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، نو میٹر کہ وہ کس جگہ پر بیٹھا ہے، تو آخری اس ویلا کا جو پوائنٹ ہے عمران خان نیازی کے ریڈی میڈ الزامات، تو جو عمران خان نیازی کے ریڈی میڈ الزامات ہیں مجھے وہ لگتا ہے کہ عمران خان ایک یقینی طور پر ایک سائیکو پرسن ہے، اور وہ بھی سائیکو جنسی سائیکو ہے عمران خان نیازی، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ حکومت سے باہر نکلے عمران خان نیازی اور پہلے تو ان کو فری ہینڈ دیا گیا، پھر جب ان کی زبان ترازیوں کی وجہ سے اداروں کے اندر جو انہوں نے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، تو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی، جب ان کو پکڑا گیا جیسے پہلا بندہ شہباز گل پکڑا گیا، تو وہ شہباز گل پکڑا گیا اس کے اوپر سیدھا انہوں نے جنسی تشدد کا الزام لگایا، تو وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں، یہ شہباز گل جانے یا وہ جانے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ عمران خان نیازی ادھر تھا نہ کوئی اور ادھر تھا، تو مگر یہ کہ کم از کم اس نے وہ اپنی بیوی بچوں کے سامنے دوستوں کے سامنے آنکھیں جھکا کر وہ بات کرتا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے، اس کے بعد سواتی پکڑا جاتا ہے، سواتی کے اوپر بھی جناب یہی جنسی تشدد، تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو بھی پکڑا جاتا ہے جنسی تشدد، تو صرف دو بندے جو ہے نا یہ بڑے سیانے نکلے ہیں، ایک فواد چودھری اور دوسرا جو ہے نا شاہ محمود قریشی، تو انہوں نے جاتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں تو پائلس ہیں، تو خیر وہ فیاض چوہان تو چھوٹ گیا فوری طور پر، تو ابھی انہوں نے ایک اور جو ہے نا یہ ٹوپی ڈرامہ کیا ہے کہ خود جو ہے نا یہ رنگ بازی کرتے ہیں، مقصود چپڑاسی فلانا پپڑ والا فلانا، تو جب ان کے فرنٹ مین پکڑے جاتے ہیں، عمران خان نیازی فرا گوگی کے لیے پریس کانفرنس کرتا ہے، عثمان ڈار کا جو فرنٹ مین پکڑا جاتا ہے اس کا پی اے، تو اس کو عمران خان نیازی سائٹ پر بٹھا کر عثمان ڈار کو بیچ میں خود بیٹھ کر جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کو لکمے دیتا ہے، تو اس میں لکمے دے کر یہ کہتا ہے کہ بتاؤ کہ مجھے ننگا کیا گیا، تو وہ بندہ بھی چونکہ وہ بھی جنسی تشدد کا ہی الزام لگاتا ہے کہ مجھے جب پکڑا گیا تو میرے نازک اعضاء کے ساتھ دھاگا باندھا، آپ یہ ذرا اندازہ لگا نوٹ کریں ذرا، دھاگا باندھا، دھاگے کے ساتھ اینٹ باندھی، تو اب یہ اس کے اوپر کوئی بیوقوفی یقین کرے گا کہ دھاگے کے ساتھ اینٹ جو ہے نا یہ کیسے باندھی جا سکتی ہے، مجھے تو کم از کم یہ سمجھ نہیں آتی کہ دھاگے کے ساتھ اینٹ کو خدا کا خوف کریں، اور پھر یہ ان کو لکمہ دے رہا ہے کہ ان کو بتاؤ عمران خان نیازی کہہ رہا ہے
کہ آپ کی ننگا کیا گیا، آپ کو وہ بتاتا ہے پھر کہ میری بیوی کو لے کر وہ آگے دوسرے کمرے کے اندر، تو خیر جو بھی انہوں نے ان کا ٹارگٹ اس کے اندر وہ تھا، ایک تو وہ جنسی تشدد، یہ سب کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان نیازی جب یہ گرفتار ہوں گے تو یہ پتہ نہیں پھر کیا الزام لگائیں گے۔ مجھے تو اس چیز کا جو ہے نا یہ خدشہ ہے، میں یہ سوچ کر بھی جو ہے نا وہ مختلف طرح کی میری کیفیت ہو جاتی ہے، جس کو میں بیان نہیں کرتا۔ ہنسا بھی آتا ہے، غصہ بھی مجھے چڑھتا ہے، رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا، یہ کیا الزام لگائے گا۔ تو خیر آج کا ویلاگ میں اسی پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔